स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती करी गई, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन में। हमारे देश के एक मुफ्ती साहब हैं सलमान अजहरी जी, उन्होंने खुली धमकी दी है कि ये अंजाम होता है कुरान करीम की बेहुरमती करने वालों के साथ। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। दोस्तों, ये बात कोई पुरानी नहीं है। कुछ साल पहले भी स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ को जलाया गया था, और आज जो मंजर एक आदमी ने करा है ना, हम देख भी नहीं सकते हैं। वो वीडियो क्लिप आया मेरे पास, इतना सा देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू टपकने लग गए कि ये असलियत में वहां पे हो रहा है, और बगल में पुलिस खड़ी हुई है, कोई रोक नहीं रहा है। इनफैक्ट उस आदमी को ऐसे प्रोटेक्ट कर रखा है, और ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हो रहा है। किसी की पवित्र कुरान को ठेस पहुंचाई जा रही है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। ये बात हम सब जानते हैं कि जिस कुरान शरीफ की बेहुरमती उस इंसान नहीं है, वो खैर गुस्ताख है, बदतमीज व बेलिहाज है। वो चाहे कितना भी उछल कूद कर ले, पर कुरान शरीफ जिसको भी पढ़नी है, वो पाक किताब अल्लाह का कलाम मौजूद है। इनफैक्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम ऑनलाइन बुक करके भी मंगा सकते हैं और रियलिटी में जाकर के खरीद भी सकते हैं। तो इनकी गुस्ताखियों का फल ये खुद ही भुगतेंगे, और वो इतना बुरा होगा ना कि ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर, कहने को आज बहुत कुछ मेरा दिल चाहता है, गुस्सा भी आ रहा है, अफसोस भी हो रहा है उस बेवकूफ लड़के के ऊपर कि क्या गुस्ताखी कर रहा है। खैर, फिलहाल हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अजहरी साहब की तकरीर बयान को सुने, उसके बाद हम एक नतीजे पर जरूर से उतरेंगे। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, नहीं मिटा, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, कुरान को कयामत के दिन हमारा सिफारिशी बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। अंदाजा करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमाते थे, इस कुरान को तुम हल्का ना समझो। ऐ मुसलमानों, सोचने की बात है, तुम्हारे पास 1000 किताबें नहीं है, एक ही कुरान है जिससे सारी उम्मत को जोड़ा गया है। और हद तो ये भी है, इस्लाम में इस्लाम के नाम पर 70 से ज्यादा फिरके बने, बहुत फिरके बने। हर सदी में कुछ ना कुछ फिरके जन्म लेते रहे और मरते भी रहे, आज भी हैं। 70 से ज्यादा फिरके पाए जाते हैं, बल्कि खुद शियों में 70 फिरके हैं, खवारिज में अलग फिरके हैं, उनके अलावा और दूसरे फिरके जैसे कादियानी हैं, बदअकीदा हैं, जो इस्लाम की कुछ ना कुछ बुनियादी चीज़ों से इन्हिराफ करते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, तकरीबन जितने इस्लामी फिरके हैं, सबका इत्तेफाक है कि कुरान यही है, कोई और नहीं। ये 30 पारे जो कुरान के हैं, इस पर सबका इत्तेफाक है। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है, दूसरे सारे मसलों में इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन कुरान का अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे ख़त्म होने में तकरीबन सारे फिरके इसको तस्लीम करते हैं। शियों का हमारा इख्तिलाफ है, अहले हदीस से इख्तिलाफ है, देवबंदियों से इख्तिलाफ है, राफिजियों से इख्तिलाफ है, कादियानियों से इख्तिलाफ है, लेकिन जाकर के सारे मकातिब फिक्र में आप देखें, सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत ने इसको इतना बोझल क्यों समझा है, इसको इतना भारी क्यों समझा है, जबकि वो मौला इसी कुरान में यूं फरमाता है, एक बार नहीं 4 बार फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, हर कोई याद करने वाला, और वो इतना आसान है, इतना आसान है। मैंने खुद देखा है कि वो बच्चे जिनको अभी सूझबूझ भी नहीं आती, समझबूझ भी नहीं आती, वो भी जब कुरान याद करने लग जाते हैं तो उनके सीनों में कुरान उतर जाता है। Yes, that's true. जब मैं खुद कुरान हिफ्ज करने के लिए निकला था, हमारी उम्र 11 साल की थी, बहुत सारे मामला समझ में नहीं आते थे, लेकिन हमने तेजी से याद किया, अल्लाह का फजल था। हमारे साथ कुछ ऐसे भी थे जिनको 2+2 क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन वो 30 पारे के हाफिज थे। दूसरी चीजों में अगरचे जहन कुंद हो, लेकिन कुरान एक मौजिजा है जो याद करने वाले के सीने में उतर जाता है। हाँ, ये उसके साथ नहीं जाता जो इसको भारी समझता है, जो इसको बोझल समझ करके छोड़ा उसके साथ नहीं जाता, और जो इससे मोहब्बत किया उसके सीने में बहुत आसानी से उतरता है। शुरू में शैतान बहुत वर्गलाता है, बहुत बहकाता है, याद करने नहीं देता और भगाता है,
لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے، یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے، زبان موٹی ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، فلہو اجرانی، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے، تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا۔ قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی ہے، ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا۔ حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا تو تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسے تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے، جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں، جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیز، یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری، پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی، قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی۔ جاؤ اے مسلمانوں، ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ۔ آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف، خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کا الگ، جرمنی کے الگ، UK کے الگ، امریکہ کے الگ، جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں۔ زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے۔ تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو، ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے، کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے۔
تم جیسے بہت آئے, تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے, قرآن کا کچھ نہیں کر سکے, اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کے ذمے میں ہے, اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا, ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا. عیسائی علماء کیا کرتے تھے, امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے, غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے, پیسہ لیتے تھے, آیتیں بدل دیتے تھے. اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں, حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا, خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں. خوف کس بات کا تمہیں, اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں. ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے. الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزو, اس کی صورتیں محفوظ ہیں. 114 صورتیں ہیں, اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہم یہ سب محفوظ ہیں. جو عالم ہوگا, جو حافظ ہوگا, کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں, وہ سب کو معلوم ہے. یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں, سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں, 540 رکوع ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے, آیتیں بھی گن لی گئی ہیں. 6666 آیتیں ہیں, حروف بھی گنے گئے ہیں, زبر بھی گنے گئے ہیں, زیر بھی گنے گئے ہیں, بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں. کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے. اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے, بے شک قرآن شریف بالکل محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ ہی رہنے والی ہے, کیونکہ اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی خود کرتے ہیں. جب مفتی صاحب نے کہا نا کہ تجھ سے بڑے بڑے, انفیکٹ تجھ سے سڑے سڑے آئے ہیں اور آج تک کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. قرآن شریف تو آج بھی لوگوں کے دلوں میں, سینوں میں موجود ہے, پر اس حیوان کو کوئی یاد نہیں کرتا جس نے نفرت پھیلانے کی کوشش کری ہے. پرانے ٹائم میں بھی سب یاد کرتے ہیں تو صرف قرآن شریف کو. اور ہاں, فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بھی پوتر کتاب کو کھلے عام جلا کر کے دکھائیں اور بھی طرح طرح کی گندی ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ کر کے دکھائیں. آپ بتائیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ شریمد بھگوت گیتا یا پھر بائبل کے ساتھ ایسی بے حرمتی, بےہودگی کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اگر سچے مسلمان ہیں تو ہرگز نہیں, کیونکہ ایک سچے ایمان والا انسان عزت کرنا جانتا ہے سبھی کے دھرموں کی اور سب انسانوں کی. یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو انسانیت کے مارگ پر چلتے ہیں, مانوتا کو سمجھتے ہیں, پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں, نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو دھارمک روپ سے بولتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا میں ہندو ہوں یا میں کرسچن ہوں, اور حرکتیں حیوان والی. یہ تو صرف نیم سیک پیپل ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی انسان کا نام سن کر کے یہ مت سوچ لیجئے گا کہ یہ تو ارے ہی اور شی از اے مسلم اور اے ہندو, سناتنی. نو, ایکشنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دل کو بڑی ٹھیس پہنچی, بڑا دکھا جب سویڈن کا یہ وائرل کلپ دیکھا تو, اور مفتی صاحب کی تقریر بیان سن کے دل کو سکون ملا ہے, راحت ملی ہے. غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ریکوائرڈ ایکشنز تھے وہ لے لیے جائیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک معصوم انسان کو محفوظ رکھے. آمین. آپ بھی کہہ دیجئے بس, ثم آمین. چلیے اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا. میں ندھی شرما, آپ کی ہوسٹ اور آپ کی دوست, فی الحال آپ سے لیتی ہوں اجازت. ٹیک کیئر. اللہ نگہبان اینڈ اللہ حافظ.